नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वयुअ्थिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मुहतरम मशाइख़ व उलमाए कराम, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात और अज़ीज़ान किरामी क़द्र, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़्ल व करम है जिसने माह रमज़ानुल मुबारक की अज़ीम नेमत से हमें सरफ़राज़ फरमाया। ये महीना जिसे अल्लाह जल्ल मजदहू ने अपना महीना करार दिया है, अब हमसे रुख़्सत हो रहा है और मालूम नहीं अगले साल इस मुबारक महीने को पाने की निस्बत और नेमत किसको नसीब हो, किसको ना नसीब। ये भी अल्लाह जल्ल मजदहू का फ़ज़्ल व करम था कि हमने इदारा मिनहाजुल कुरान की मरकज़ी मस्जिद में खुतबा जुमा का सिलसिला भी इसी मुबारक महीने में शुरू किया और 27वीं रमज़ानुल मुबारक का पहला इज्तिमा इस मरकज़ पर भी इसी बार हमें नसीब हुआ। बतौर ख़ास 27वीं के अज़ीमुश्शान तारीख़ी इज्तिमा में जिन अहबाब ने दूर दराज से शिरकत की वो तो बहरहाल उस रात की सआदतों से बहरामंद हुए। हज़ारों लाखों की तादाद में जो लोग रात भर उस इज्तिमा की बरकतों से अपना दामन माला माल करते रहे, वो हिस्सा भी बिहम्दिल्लाह ताला हर एक को मिला। मगर इस इलाके के लोगों ने यानी इदारा मिनहाजुल कुरान के गिरद व नवाह में मॉडल टाउन के इस खित्ते के मकीनों ने और बासियों ने या इदारे के पड़ोसियों ने ऐसी बाबरकत जगह का पड़ोस भी बड़ा बरकत वाला होता है और ये बहुत बड़ी खुशनसीबी और सआदतमंदी है। ये खुशनसीबी और सआदतमंदी है जिसको नसीब हो जाए। ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युअतीहि मन यशा। किसी बरकत वाली चीज़ का पड़ोस भी बरकत से खाली नहीं होता। देखिए हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सफ़र मेराज का ज़िक्र अल्लाह तबारक व तआला ने फ़रमाया सूरह बनी इसराइल की पहली आयत, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु। यानी पाक है वो ज़ात जो सैर पर ले गई अपने बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक, फिर उसके बाद अगले सफ़र के मरहले भी बयान हुए, मगर मैं सिर्फ़ मुतअल्लिक़ा जुज़ इस नुक्ते को वाज़ेह करने के लिए पढ़ रहा हूँ। तो मस्जिद अक़सा तक सफ़र के पहले मरहले में ले गई। कौन सी मस्जिद अक़सा? अल्लज़ी बारकना हौलहु, वो मस्जिद जिसके इर्द गिर्द के माहौल को हमने बरकतें अता की। अब इशारा मस्जिद अक़सा की तरफ है, इशारा मस्जिद अक़सा की तरफ है, मगर ये फरमाया कि इस मस्जिद की बरकतें लाजिम नहीं बल्कि मुतअद्दी हैं। इसकी बरकतें सिर्फ़ इसी घर के अंदर नहीं रहती बल्कि ये
ارد گرد اپنے ماحول کو بھی بابرکت بنا دیتی. فرمایا جس کے ماحول کو ہم نے برکت عطا کی، یعنی گرد و نواح کو ہم نے برکت عطا کی، تو پڑوس اور گرد و نواح ہمیشہ برکتوں سے حصہ پاتا ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یثرب کی سرزمین کو اپنے مرکز کے طور پہ منتخب فرمایا، ہجرت فرمائی، وہ مدینہ ہو گیا، اور جب وہاں قیام فرما لیا تو اب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کی، عرض کیا باری تعالیٰ مکہ کو تو نے حضرت ابراہیم کی دعا پر حرم بنایا تھا اور مدینہ کو میری التجا پہ حرم بنا دے، مدینہ کو میری التجا پہ حرم بنا دے. تو حضور کے قدم مبارک پڑے اور مدینہ کی سرزمین بھی حرم ہو گئی، اور ایسا حرم، وہ خطہ زمین ایسا حرم ہوا کہ آقا نے فرمایا کہ اب جو شخص اس مدینہ میں رہنے والوں، قطع نظر اس کے کہ وہ اپنے عمل کے اعتبار سے کیسے ہوں گے، من اراد بأہل المدینۃ سوءا، جو شخص مدینہ میں رہنے والوں سے زیادتی کا ارادہ کرے، مدینہ میں رہنے والوں سے برائی اور زیادتی اور ظلم کا ارادہ کرے. اب رہنے والے ہر قسم کے لوگ ہو سکتے ہیں، نیک بھی گنہگار بھی. بد کا لفظ تو میں اس لیے نیک کے مقابلے میں بد آتا ہے، اردو میں نیک کے مقابلے میں بد آتا ہے، مگر چونکہ بات اہل مدینہ کی ہو رہی ہے اس لیے میں نے بد کا لفظ استعمال نہیں کیا. نیک کے مقابلے میں بد کا لفظ اس لیے استعمال نہیں کیا کہ بات اہل مدینہ کی ہو رہی ہے، اور انہی کا تو ادب حضور علیہ السلام سکھا رہے ہیں. نیک ہوں خواہ گنہگار ہوں، اچھے ہوں یا نہ ہوں، جیسے بھی ہوں، فرمایا جو کوئی میرے مدینہ میں رہنے والوں سے برائی کا ارادہ کرے، زیادتی کا ارادہ کرے، آقا نے فرمایا کہ اللہ پاک اس کو دوزخ میں جلا کے اس طرح ختم کر دے گا جس طرح نمک پانی میں پگھل کے ختم ہو جاتا. یہ مسلم شریف کی حدیث، صحیح حدیث. میں نکتہ یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ جو جگہ جتنی برکت والی ہوگی اس کے ماحول کو اسی حساب سے اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے. جو مرکز جتنا برکتوں اور سعادتوں والا ہوگا اس کے گرد و نواح کے مکینوں کو اللہ رب العزت اسی قدر برکتوں اور سعادتوں میں سے حصہ عطا فرمائے. وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فیض ہے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فیض ہے. پس وہ فیض قیامت تک اپنی اسی سبیل پر حضور علیہ السلام کی امت کے لیے بھی جاری ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے بھی جاری ہے. حتیٰ کہ آقا نے فرمایا کہ ایک عالم بعمل اور ایک شخص جس کے سینے میں قرآن اور قرآن کے انوار اگر جاگزی ہوں، وہ دفن ہو تو اپنے ارد گرد 40 قبروں میں پڑے ہوئے مردوں کی شفاعت اللہ کی بارگاہ میں کرتا. 40 قبروں تک کے حد تک وہ شفاعت اللہ کی بارگاہ میں کرتا. تو وہ فیض جو حضور علیہ السلام نے جاری فرمایا، وہ قرب والا فیض، وہ پڑوس والا فیض، تو وہ قیامت تک آقا کا یہ فیض امت کے لیے بھی جاری ہے، امت کے لیے بھی جاری ہے. تو قرب کی قسمیں ہوتی ہیں، کوئی قرب نسبی ہوتا ہے، نسب کے اعتبار سے قرب ہوتا ہے، کوئی قرب حسبی ہوتا ہے، عمل اور کردار کے اعتبار سے قرب ہوتا ہے، کوئی قرب وطنی ہوتا ہے، جوار کا قرب و جوار کا پڑوس کا قرب ہوتا ہے. اس لیے آپ قانون میں دیکھتے ہیں کہ شفع میں پڑوسی کو حق دیا گیا، حق شفع جو ہے وہ پڑوسی کو دیا گیا ہے نا. شفیع جار جو پڑوسی ہوگا اس کا شفع میں حق ہے، اس کا شفع میں حق ہے. اور یہی شفع اور شفاعت ایک ہی قبیلے کے دو لفظ ہیں، ایک ہی کبھی. میں آپ کو مسئلہ شفاعت بھی سمجھا رہا ہوں. شفع شین فے عین، اور شفاعت اس کا مادہ بھی شین فے عین.
اور اسی سے شفیع شفاعت کرنے والا، مادہ ایک ہے۔ تو یہ جو حق دیا گیا ہے پڑوس کی وجہ سے کہ اس کا حق فائق ہے، بس شفاعت بھی اسی بات کو مستلزم ہے کہ جو جس کے جتنا قریب ہوگا اس کا اتنا حق بن جائے، اس پر اتنا حق بن جائے، کہ جو جتنی بابرکت جگہ کے گرد و نواح میں لوگ رہتے ہیں وہ اسی قدر برکت میں سے حصہ پاتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی سنت ہے، اس کا قاعدہ ہے، اس کا طریقہ ہے، اور یہ اس کی سنت ہے جو اس نے جس کا اجرا فرمایا ہے پوری دنیا میں۔ یہی فلسفہ صحبت کا ہے، یہی فلسفہ صحبت بھی یہی ہے کہ نیکوں کی صحبت رنگ لاتی ہے اور بدوں کی صحبت اگلا رنگ بھی اتار دیتی۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچائی والے نیکوں کے ساتھ ہو جاؤ، ان کی صحبت میں آ جاؤ، ان کی صحبت میں آ جاؤ۔ اور بری صحبت سے بچنے کے لیے کہا، فرمایا فلا تقعد بعد الذکری مع القوم الظالمین، جب تمہیں نصیحت ہو گئی، بھلائی کی نصیحت جب تمہیں مل چکی، تو کم سے کم اب نصیحت پا لینے کے بعد ظالموں کی صحبت میں نہ بیٹھا کر، ظالموں کی صحبت میں نہ بیٹھا کر۔ تو بد صحبت کے برے اثر، نیک صحبت کے اچھے اثر۔ تو صحبت میں بھی یہی فلسفہ قرب کا کار فرما ہے، صحبت میں بھی فلسفہ قرب کا، کہ قرب و جوار سے برکتیں ملتی ہیں۔ یہ میں آپ کو سب کچھ قرآن مجید کے حوالے سے نقطہ سمجھا رہا ہوں۔ قرب و جوار سے برکتیں ملتی، یہ وہ اٹل حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ صحابی یہ بھی صحبت ہی سے بنا ہے، صحابی صحبت سے بنا ہے۔ جس کو حضور علیہ السلام کی حالت ایمان میں صحبت مل گئی وہ صحابی ہو گیا۔ اب کوئی اپنی ولایت کے درجے میں ابدال، اوتاد، کتب اور غوث ہی کیوں نہ ہوتا پھرے، مگر وہ ادنا سے صحابی کبھی برابر نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس کو وہ صحبت ملی ہے، اس کو وہ صحبت ملی ہے جو اس کو ساری عبادتوں اور ریاضتوں کے باوجود وہ درجہ میسر نہیں ہو سکتا۔ تو صحبت کیا ہے؟ قرب ہے۔ صحبت کیا ہے؟ قرب ہے۔ تو نیک شخص کا قرب ہو اس میں بھی برکت، نیک جگہ کا قرب ہو اس میں بھی برکت، زندگی میں قرب ہو اس میں بھی برکت، بعد از وفات قرب ہو اس میں بھی برکت۔ بعد از وفات اگر قرب ہو تو اس میں بھی برکت ہے۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث آپ نے سنی جس میں بنی اسرائیل کا ایک شخص جس نے 100 قتل کر دیے تھے، 100 قتل کر دیے، اور پھر پتہ چلا کہ فلاں بستی میں اللہ والے رہتے ہیں، اور توبہ کی نیت سے چل پڑا۔ توبہ اللہ سے کرنی تھی اور اپنے گھر بیٹھ کے بھی کر سکتا تھا، اپنے گاؤں میں بھی کر سکتا، مگر کسی اللہ کے بندے نے بتایا کہ ان نیکوں کی بستی میں جاؤ اور ان کی صحبت میں رہ کر اللہ سے معافی مانگو، پھر حال سمجھ جائے گا۔ یہ متفق علیہ حدیث، جو حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ شخص ان نیک لوگوں کی، ولیوں اور صالح لوگوں کی بستی کی طرف چل پڑا، راستے میں موت واقع ہو گئی۔ جب موت واقع ہو گئی تو جنت والے فرشتے بھی آ گئے، دوزخ والے فرشتے بھی آ گئے۔ دوزخ والے فرشتوں کی نظر اس کی گزشتہ زندگی پر تھی، اور جنت والے فرشتوں کی نظر اس کی سفر کی اس سمت پر تھی کہ تھا تو برا پر اب نیکوں کی صحبت میں جا رہا ہے۔ توبہ کی نیت کر کے نیکوں کی صحبت میں، نیکوں کی بستی میں آپ کو بستی کی بات سمجھا رہا ہوں، اس بستی، اس علاقے، اس قریہ میں جا رہا ہے، اس گاؤں میں جہاں نیک رہتے ہیں۔ ان کی نظر اگلی منزل پر ہے اور جہنم کے فرشتوں کی نظر اس کی پچھلی زندگی پر ہے۔ دونوں فرشتوں میں تکرار ہو گیا، جھگڑا ہو گیا۔ دوزخ والے کہیں ہم لے جائیں گے، یہ ہمارا مال ہے، قاتل تھا، ساری زندگی گناہ کرتا رہا، نافرمانی کرتا رہا۔ جنت والے فرشتے کہیں اس کی پچھلی زندگی کو نہ دیکھو، دیکھو کہ اب اس کی نیت کس سمت ہو گئی ہے، دل سے تائب ہو کر نیکوں کی صحبت میں جا رہا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ تم فرشتوں جھگڑتے کیوں؟ ایک اور فرشتے کو بھیج دیا انسانی شکل میں، اسے کہا جا کہ تم ان کا فیصلہ کر دو۔
باری تعالیٰ کیا فیصلہ کروں؟ یہ کوئی حکایت نہیں بتا رہا، یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث سنا رہا ہوں آپ کو۔ اس لیے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ باتیں قصے کہانیاں ہیں، ان کی ذہن کی اصلاح ہونی چاہیے کہ قصہ کہانی سمجھ کے رد نہ کر دیا جائے، یہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام ہیں۔ فرشتے نے پوچھا باری تعالیٰ فیصلہ کیا کروں؟ فرمایا فرشتے کو فیصلہ یوں کرنا ان سے کہ دونوں طرف کا فاصلہ ناپ لیتے ہیں۔ اب نکتہ سمجھنے والا یہ ہے کہ اپنی بستی کو چھوڑ کے آ رہا ہے اور نیکوں کی بستی میں بسنے کے لیے جا رہا ہے۔ بھئی وہ بھی بستی ہے، وہ بھی زمین ہے، یہ بھی زمین ہے، وہاں بھی لوگوں کے گھر ہیں، یہاں بھی لوگوں کے گھر ہیں، وہاں بھی لوگ رہتے ہیں، یہاں بھی رہتے ہیں، وہاں بھی اینٹ گارے سے مکان بنتے ہیں، یہاں بھی اینٹ گارے سے مکان بنتے ہیں، اور تو فرق کوئی نہیں ہے نا۔ فرق کیا ہے؟ وہ بستی کو عرش معلیٰ سے تو اتر کے نہیں نہ آئی، وہ بھی خطہ زمین، یہ بھی خطہ زمین۔ فرق صرف یہ ہے کہ اس بستی اور گاؤں میں اللہ کے مقرب بندے بستے ہیں، اس میں ہمارے جیسے عام گنہگار لوگ بستے ہیں۔ اور کیا اس بستی میں جس میں نیک لوگ بستے ہیں کوئی ایک بھی گنہگار نہیں رہتا ہوگا؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ساری کی ساری بستی ہی اولیاء کی ہو؟ کیا یہ ایسے ہوتا ہے؟ بھئی گنہگار بھی رہتے ہوں گے مگر کئی نیک بھی رہتے ہوں گے، بس اللہ پاک نے ان گنہگاروں سے نگاہ ہٹا دی، ان نیکوں کی وجہ سے بستی کو منسوب کر دیا۔ ہاذہ القریۃ الصالحہ، فرمایا اس پاکیزہ بستی کی طرف، نیک بستی کی طرف فرما دیا۔ حکم دیا اس فرشتے کو جا کے فیصلہ کرنا کہ فاصلہ ناپ لو، اگر فاصلہ اس کی گھر والی بستی کی طرف کم ہو تو دوزخ والے لے جائیں، اور فاصلہ نیکوں والی بستی کی طرف کم ہو تو جنت والے فرشتے لے جائیں، یعنی جس طرف کا فاصلہ کم ہے ادھر لے جاؤ۔ یہ اس فرشتے کو فیصلے کا طریقہ سکھا کے بھیج دیا۔ اور نیچے واقعہ کیا تھا؟ واقعہ یہ تھا کہ ابھی فاصلہ اس نے کم طے کیا تھا، گھر والی بستی کی طرف فاصلہ کم تھا اور نیکوں والی بستی کی طرف فاصلہ زیادہ تھا۔ ادھر فرشتے کو بھیج دیا کہ یوں فیصلہ کر دینا، ادھر اللہ پاک نے زمین کو حکم دیا، دونوں سمتوں کی زمین کو، فرمایا نیکوں والی بستی کی طرف جو زمین کا خطہ ہے تو سکڑ جا، تو سکڑ جا، اور گھر والی بستی کی طرف جو زمین کا حصہ ہے تو پھیل جا، تاکہ تیرا فاصلہ زیادہ ہو جائے اور میرے محبوب ولیوں کی طرف کا فاصلہ تھوڑا ہو جائے۔ جب آ کے ناپا تو ادھر فاصلہ 1 ہاتھ کم نکلا۔ کتنا؟ بس 1 ہاتھ کم نکلا۔ حکم ہوا جنت والے لے جا۔ بس توبہ قبول ہو گئی، توبہ۔ اور اگر وہ گھر سے نہ نکلتا، وہیں توبہ کا ارادہ کرتا تو یہ ماجرا ہوتا نہ ہوتا۔ تو کیا معلوم ہوا کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں جہاں اپنے نیکوں کی قدر و منزلت بہت ہے نا، نیکوکار بندوں کی، اپنے محبوب بندوں کی، مقرب بندوں کی، اطاعت گزار بندوں کی، پیارے بندوں کی جہاں عزت اور قدر منزلت ہے، تو وہاں جس بستی، محلے، قریے، گاؤں میں وہ آباد ہو، اس خطہ زمین کی بھی قدر بڑھ جاتی ہے، اس علاقے کی بھی قدر بڑھ جاتی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، سرزمین کنعان کی بات کی، فرمایا اس زمین مقدس میں داخل ہو جاؤ، حالانکہ وہاں کافر رہتے تھے، قرآن گواہ ہے، پڑھ لیجیے، حالانکہ وہاں کافر تھے، ان سے جہاد کرنے کا حکم دیا جا رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی امت کو حکم ہوا کہ اس زمین پہ حملہ کرو اور کافروں سے جہاد کرو اور قبضہ کرو۔ اللہ نے یہ زمین تمہارے مقدر میں لکھ دی ہے، تم فتح کرو گے اور کافروں کے قبضے سے اس کی حکومت نکال کے اپنے قبضے میں لے آؤ گے، مگر اس زمین پر جہاں کافر بس رہے ہیں، جہاں کافروں سے جہاد کرنے کو حکم دیا جا رہا ہے، اس زمین کو قرآن کہہ رہا ہے الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، اس زمین پر جو زمین مقدس ہے اس پر داخل ہو جاؤ۔ کیوں کہا؟ اب تو کافر بس رہے ہیں، باری تعالیٰ یہاں بس تو کافر رہے ہیں، یہ وہی وقت ہے جس پر اس قوم نے کہا تھا کہ ہم تو نہیں حملہ کرتے، یہاں کے کافر بڑے تکڑے، بڑے ظالم، بڑے جابر، ہمت والے ہیں۔ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، اے موسیٰ تو جا، تیرا رب جائے، ان سے جنگ لڑے، ہم یہاں بیٹھے۔ اس بستی کی بات ہو رہی ہے، باری تعالیٰ اب تو یہاں کافر بستے ہیں
اور آپ اس زمین کو زمین مقدس فرما رہے ہیں، تو جہاں کافر بستے ہیں وہ بھی زمین مقدس فرمایا۔ جو اب بس رہے ہیں نا کافر، ان کو نہ دیکھو، جو پہلے گزر گئے ہیں ان کو دیکھو۔ یہاں میرے نبی گزر گئے ہیں، میرے ولی گزر گئے ہیں، ان کی قبریں یہاں ہیں، ان کی قبریں یہاں ہیں، ان کے مزار یہاں ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے ولی کا قدم بھی ہو اور کفار بھی رہتے ہوں، تو جہاں دونوں چیزیں موجود ہوں تو ولی کی برکت غالب ہوتی ہے، اللہ کے نیک بندوں کی برکت، اور اس برکت کے غلبے کی وجہ سے اس سرزمین کو زمین مقدس کہا جاتا ہے۔ اس لیے باوجود اس کے کہ اجمیر میں آج تو ہندو بستے ہیں نا، مگر وہ پھر بھی اجمیر شریف ہے۔ بستے تو ہندو ہیں نا، کافروں کے قبضے میں ہے وہ بستی، مگر پھر بھی اجمیر، لاکھوں ہندوؤں کے بسنے کی نحوست ایک طرف اور حضرت خواجہ اجمیر کے قدموں کی برکت ایک طرف، اجمیر شریف۔ سرحد ہے، بے شک کافر ہندو بستے پھریں، مگر حضرت مجدد الفسانی کے قدم کی برکت سے وہ سرحد شریف ہے، کلیر شریف ہے، بغداد ہے۔ اب لوگ جیسے بھی ہوں اس وقت، حکومت جن لوگوں کی بھی ہو، اللہ پاک اب اس کو نہیں دیکھے گا۔ وہاں جو ہستیاں گزر گئی، جن کے مقدس اجساد مدفون ہو گئے، وہ قیامت تک بغداد شریف ہی کہلائے گا۔ تو میں نے آپ کو قرآن مجید اور حدیث نبوی کے حوالے سے یہ نکتہ سمجھایا کہ جس بستی میں اللہ کے نیک بندے بسے یا بس گئے ہوں، دو باتیں سامنے آ گئیں، جس میں بستے ہوں یا بس گئے ہوں، ہائے ہائے، جس میں رہتے ہوں یا رہ گئے ہوں۔ اللہ کے نیک بندے جس میں رہیں یا رہ گئے ہوں، ارے یہاں تک بھی شواہد ملتے ہیں کہ جہاں سے گزر گئے ہوں، جہاں سے گزر گئے ہو، وہ زمین بھی اللہ کو عزیز ہو جاتی، وہ زمین بھی اللہ کو محبوب ہو جاتی، اللہ کو اس زمین سے بھی پیار ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح مقامات کی نسبت سے بھی اللہ پاک برکتیں دیتا ہے، سعادتیں دیتا ہے۔ ہم تو جیسے بھی ہیں گناہگار ہیں، ذلیل و خوار ہیں، بد اعمال ہیں، بد کردار ہیں، جیسے بھی ہیں، ہمیں اس کا اعتراف ہے، مگر یہ مرکز اللہ کے دین کا مرکز، وہ مرکز حضور علیہ السلام کا مہمان خانہ ہے۔ یہ منہاج القرآن حضور کا مہمان خانہ ہے، جو حضور کی پوری امت کے لیے سرائے ہے۔ یہ آقا کا وہ مہمان خانہ ہے جو پوری امت کے لیے مرکز، جہاں سے دین کے نور کی شعائیں پھوٹ رہی ہیں، جہاں سے ہزاروں نہیں لاکھوں بندگان خدا کو نور ہدایت نصیب ہو رہا ہے، جہاں سے لاکھوں بگڑے ہوئوں کو کی حالت سنور رہی ہے، جہاں سے لاکھوں گم گشتہ راہ صحیح نشان منزل کو پا رہے ہیں، جہاں سے لاکھوں بدلے ہوئے لوگ جو راہ حق سے بدل گئے، ہٹ گئے، وہ آ کے راہ حق کا نشان پا رہے ہیں، جن کی حالتیں بدل رہی ہیں، جن کو تعلق باللہ کی لذتیں نصیب ہو رہی ہیں، جن کو عشق رسول کی حلاوتیں نصیب ہو رہی ہیں، جن کے سینوں میں نور ایمان کی شمع روشن ہو رہی ہے، اور کشاں کشاں شرق سے غرب تک خلق خدا جس جگہ سے اللہ کی محبت اور اس کی اطاعت کی خیرات لینے آ رہی ہے، کتنی برکت والا مرکز ہے۔ اور پھر مستقبل میں پوری پاکستانی قوم کی تقدیر جس مرکز کے حوالے سے بدلنے والی ہے، جس مرکز کے حوالے سے سرزمین پاکستان حقیقت میں پاکستان بننے والی ہے، جس مرکز کی برکتوں اور سعادتوں سے امت مسلمہ کی تقدیر پھر سے رقم ہونے والی ہے، مستقبل کے اندھیرے پھر سے روشنی میں بدلنے والے ہیں، مستقبل کی تاریکیاں پھر سے اجالے میں بدلنے والی ہیں، اور پھر سے امت مسلمہ کا تاریک مقدر پھر روشن ہونے والا ہے۔ اتنا بڑا عالمی مقدر، اتنا بڑا عالمی مقدر، عالمی مرکز جس کے ساتھ امت مسلمہ کی تقدیر کو متعلق کر دیا گیا، امت مسلمہ کی تقدیر کو متعلق کر دیا گیا، اور جس پر ہر وقت حضور علیہ السلام کے نالین پاک کا سایہ ہے، اور حضور علیہ السلام کی رحمت کا، حضور کی کملی کا، حضور کی شفقت کا، حضور کی توجہ کا، حضور کے فیض کا، حضور کی نگاہ کا سایہ، ہر وقت سایہ، جس مرکز کے حال میں ہم وقت اولیاء کرام کے فیوزات داخل ہیں، اولیاء کرام کی توجہات داخل ہیں، اور جس پر ہم وقت
اہل بیت پاک کے ائمہ اطہار کی توجہات داخل ہیں، صحابہ کرام کے فیوزات داخل ہیں، اس مرکز سے تعلق حاصل ہے۔ تو میں اس حوالے سے جو بات سمجھانا چاہتا تھا وہ یہ کہ پھر جو اس مرکز پر مہمان بن کے آتے ہیں وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے مہمان ہوتے ہیں، وہ میرے نہیں ہوتے، کسی کے زید بکر کے مہمان نہیں ہیں، وہ اللہ کے لیے آتے ہیں، اللہ کے رسول کے لیے آتے ہیں، اللہ کے دین کے لیے آتے ہیں، تو وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے مہمان ہوتے ہیں۔ تو جو لوگ اس مرکز پر آتے ہیں جمعہ کے دن، یہ 27ویں شب کو آئے یا ہر جمعہ کے روز آتے ہیں، اور گرد و نواح کے لوگ اپنے گھروں کے سامنے صفیں بچھوا دیتے ہیں اور وضو کے لیے اپنے گھروں کے دروازے کھول دیتے ہیں، اور جگہ تنگ پڑ جائے تو نمازیوں کو اپنے گھروں میں جگہ دیتے ہیں، اور 27ویں شب آئے تو انہوں نے میزبانی کرتے ہوئے کھانے پکا پکا کے ان کو کھلائے، اور شہروں سے وابستگان رفقا کھانے لا لا کے یہاں کھلاتے رہے، اور خواتین بیٹھتی ہیں تو قریب گھروں والے ان کو وضو کے لیے جگہ دیتے ہیں، نمازوں کے لیے جگہ دیتے ہیں۔ یہاں سید ممتاز شاہ صاحب کی زیر سرکردگی کمیٹی بنی تھی سحری کی رات، اور میاں منظور احمد صاحب کی زیر سرپرستی مسجد کی انتظامیہ کمیٹی بنی۔ ان لوگوں نے صبح و شام کام کیا، میں ان کو اور تمام اہل محلہ کو، گرد و نواح کو، اس ماحول میں بسنے والوں کو جنہوں نے میزبانی کا فریضہ ادا کیا، ان کو مبارکباد پیش کرتا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ اور اللہ کے رسول کے مہمانوں کی میزبانی کا شرف حاصل ہے۔ یہ وہ شرف ہے کہ دوستو آج شاید اس کی قدر و منزلت کا صحیح اندازہ آپ کو نہ ہو سکے، مگر اس کی قدر و منزلت کہ یہاں کے مہمانوں کی میزبانی کر کے آپ اللہ کے حضور کیا درجے پا رہے ہیں، اس کا اندازہ تو عالم آخرت میں جا کے ہوگا۔ یہ اللہ اللہ کے رسول کے مہمانوں کی میزبانی ہے، تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث آتی، صحابہ کرام ہم وقت مضطرب رہتے کہ آقا کے مہمان آئے اور ہم ان کی میزبانی کا شرف حاصل کریں، مضطرب رہتے۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں رات کو ایک مہمان آ گیا تو سب سے پہلے تو حضور خود میزبان بنتے، گھر پیغام بھیجا زوجہ محترمہ کے ہاں کہ مہمان آیا ہے، تو گھر میں کھانے کے لیے پوچھ بھیجا کہ کچھ ہے، اندر سے خاموشی سے اطلاع آئی کہ سوائے پانی کے اور آج کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ قربان جائیں ساری کائنات کے تاجدار آپ کے گھر کے حال پر۔ دوسرے گھر اطلاع بھیجی، اطلاع آئی حضور آج پانی کے سوا اور کچھ نہیں۔ ازواج مطہرات کے ہر حجرے پیغام بھیجا، ہر حجرے سے جواب آیا حضور آج صرف پانی۔ اب آقا نے فرمایا کہ ہم تو پانی سے گزارا کر لیں گے، مہمان کو تو خالی پانی پہ نہ رات بسر کرائیں۔ پھر حضور نے صحابہ کی مجلس میں پوچھا کون ہے جو آج ہمارے اس مہمان کی میزبانی کرے؟ اور یاد رکھیے یہ مہمان حضور کے صرف اسی دور میں نہ تھے، قیامت تک ہر کوئی حضور کا مہمان ہے۔ جو حضور کے نام پر چل کر آتا ہے وہ میرے آقا کا مہمان ہے، جو اللہ کے نام پر چل کر آتا ہے وہ اللہ کا مہمان ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کے دین کے مرکز پر چل کر آتا ہے وہ بدستور اسی طرح اللہ اور اس کے رسول کا مہمان ہے، اور آپ اسی طرح میزبان ہیں اللہ اور رسول کے مہمان کے جس طرح وہ ہوا کرتے تھے۔ تو فرمایا کون ہے جو آج اس مہمان کی میزبانی کرے؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے، عرض کیا آقا میں میزبان بنتا ہوں۔ حضور فرمایا ساتھ لے جاؤ۔ گھر لے گئے اور جا کے بیوی سے آہستہ سے پوچھا صحابی نے کہ گھر میں آج مہمان آیا ہے۔ فرمایا اکرمی ضیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قربان جا، گھر اپنے لا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ عقیدہ دیکھیے، کھانا کھلانے اور رات سلانے کے لیے گھر اپنے لا رہے ہیں، تو جو جس کے گھر جائے اسی کا مہمان ہوتا ہے نا۔ کھانا خود کھلا رہے ہیں، گھر اپنے میں سلا رہے ہیں، مگر اسے اپنا مہمان نہیں ضیف رسول اللہ کہہ رہے ہیں۔ آج حضور کے مہمان کی عزت کرو، حضور کے مہمان کی میزبانی کرو۔ یہ نکتہ سمجھا رہا ہوں کہ 2 لاکھ افراد بھی اگر 27ویں کی شب آئے اور آپ نے میزبانی کی تو یہ مہمان آپ کے نہ تھے، میرے آقا کے مہمان تھے، یہ اللہ کے مہمان تھے، اور آپ اللہ اور اس کے رسول کے مہمانوں کی میزبانی کر رہے تھے۔ اللہ یہ بخت اور یہ سعادت آپ کو اور آپ کی نسلوں کو قیامت تک عطا کرے، اور اسے سعادت سمجھ کے نبھاتے رہیں، اور آپ کا دل کبھی تنگ نہ ہو، آپ کا دل کبھی، اللہ آپ کے دلوں کو وہ وسعت عطا فرما دے جو اس نے اپنی رحمت کو وسعت عطا کی۔ تو پوچھا کہ کیا ہے گھر میں؟ اہلیہ نے جواب دیا کہ صرف اتنا کھانا ہے جو مشکل سے بچوں کے لیے ہے، آپ کا اور میرا بھی کھانا نہیں ہے۔
آپ کا اور میرا بھی نہیں ہے، بچوں کے لیے۔ فرمایا بس کام بن گیا۔ فرمایا بچوں کو سلا دو، تھپکی دے دے کے سلا دو، اور جب مہمان کے کھانے کا وقت آئے تو چراغ بجھا دینا۔ ہم دونوں مہمان کے ساتھ بیٹھ جائیں گے اور خالی پلیٹوں کو اور برتنوں کو ہلاتے رہیں گے اور منہ کو ہلائیں گے، وہ سمجھیں گے اندھیرے میں ہم بھی کھا رہے ہیں۔ بچے بھی بھوکے سو گئے، خود بھی بھوکی رات گزاری، اور منہ ہلاتے رہے، برتن ہلاتے رہے، اور بس گلاس اٹھا کے رکھ اور پیالے اٹھا کے رکھ، مہمان چراغ بجھ گیا، مہمان سمجھتا رہا ہم تینوں کھا رہے ہیں، اور تنہا مہمان کھاتا رہا۔ یہ رات کے اندھیرے میں واقعہ ہوا۔ یہ واقعہ کہاں ہوا؟ بولیے، رات کے اندھیرے میں۔ صبح ہوئی، حضور کی بارگاہ میں گئے، اب حضور کو کسی نے نہیں بتایا کہ رات کمرے کے اندر اندھیرے میں کیا ہوا، حضور کو کسی نے جا کے نہیں بتایا۔ صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آقا مسکرا رہے تھے، فرمانے لگے میرے صحابی مبارک ہو، رات جو ماجرا تم نے میرے مہمان سے کیا اللہ اس پر بڑا خوش ہو۔ ہائے ہائے ہائے، جو ماجرا تم نے میرے مہمان سے کیا، رات ساری خدا تم پہ خوش ہوتا رہا۔ ہائے ہائے ہائے، خوش ہوتا رہا۔ خدا جانے وہ فرشتوں کو دکھاتا رہا ہوگا کہ فرشتوں دیکھو میرے محبوب کے غلاموں کی میزبانی کا نظارہ دیکھو، کس طرح مجھے خوش کر رہے۔ اور میں آپ کو سچ بتاتا ہوں، جس طرح اس صحابی کے گھر رات کے اندھیرے میں جب چراغ بجھا ہوا تھا اور چار دیواری کے اندر جو ماجرا حضور کے مہمان سے ہوتا رہا، اسے ادھر مدینے کی سرزمین پہ حضور تکتے رہے، آسمان پہ خدا تکتا رہا۔ اسی طرح آج بھی اللہ اور اس کے رسول کے مہمان سے جو ماجرا آپ کہیں گے، ادھر مدینے کے تاجدار تکتے رہے، آسمان پہ خدا تکتا رہے گا۔ آج بھی وہ تکتے ہیں۔ عجب اللہ من عمل، اللہ تمہارے عمل پہ خوش ہو گیا، اور حضور مسکرا رہے ہیں، میں بھی خوش ہو گیا۔ تو گویا حضور کی نگاہ بھی دیکھ رہی ہے کہ غلام میرے اور میرے دین کے مہمانوں کے ساتھ کیسا سلوک کر رہے ہیں۔ تو اگر دل تنگ ہو جائے کہ ہر روز ہر 7ویں دن جمعہ آتا ہے اور سڑکیں بلاک ہو جاتی ہیں اور گھروں سے باہر نکل نہیں سکتے اور وضو کے لیے لوگوں کو جگہ دینی پڑتی ہے اور شامیانے لگتے ہیں اور ہر 7ویں دن ایسا ماحول ہوتا ہے، اگر دل تنگ ہو جائے تو یہ بھی میرے آقا دیکھ رہے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور دل کھلا رہے، جیسے الحمدللہ آپ کے دل کھلے ہیں، جیسے اللہ نے آپ کو کشادگی عطا کر دی، اور یہ دلوں کی کشادگی آپ کے ایمان کی پختگی کا باعث ہوگی، آپ کی آخرت میں اللہ کی رحمت کی کشادگی کا باعث ہوگی۔ اس کشادگی کو بھی اللہ اور اس کا رسول دیکھ رہا ہے۔ اور اولیاء اللہ کا عمل تو یہ تھا، اولیاء اللہ کا عمل تو یہ تھا، حضور کا سنت یہ تو اللہ اور اس کے رسول کے مہمان ہے نا۔ آقا کی سنت تو یہ تھی کہ مومن تو درکنار، کافر بھی آ گیا تو آقا اس کے لیے بھی بستر بچھا دیتے تھے۔ میزبانی میں مومن اور کافر کا فرق نہیں ہے، میزبانی میں مومن اور کافر کا فرق، کفار اور مشرکین آتے، حضور اپنی بکری کے دودھ اپنے ہاتھوں سے دوہ دوہ کر اپنے پیالوں میں ڈال کے پلاتے اور گھر کی چادروں پر لٹاتے۔ مومن اور کافر کا فرق۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام موجود ہیں، ایک مجوسی آیا، امام ابو القاسم کشیری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، ایک مجوسی آیا، آتش پرست، آگ کی پوجا کرنے والا کافر، آ کے بیٹھا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ میں مہمان ہوں، مجھے کھانا دے دو۔ آپ نے پوچھا کہ تیرا مذہب کیا ہے؟ اس نے کہا آگ کی پوجا کرتا ہوں۔ فرمایا کھانا دیتا ہوں مگر اس شرط پہ کہ اللہ کو ایمان لے آ، اللہ پر ایمان لیا، مسلمان ہو جا، پھر کھانا دیتا ہوں۔ وہ ناراض ہو گیا، اس نے کہا پھر اگر مجھے مسلمان کیے بغیر کھانا نہیں دیتے تو میں تمہارا کھانا ہی نہیں کھاتا، ناراض ہو کے چل دیا۔ اس کی عمر 50 برس تھی جب وہ مجوسی چل پڑا آتش پرست، اللہ پاک نے وحی بھیجی سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر، وحی بھیجی اور فرمایا میرے بندے، پیارے بندے ابراہیم، عتاب کیا، پیار کے ساتھ جھڑکا، فرمایا ابراہیم، عرض کیا جی میرے اللہ، فرمایا ابراہیم اس میرا بندہ تیرے پاس آیا تھا مہمان بن کے، اور تو نے اس کو ایک لقمہ، ایک وقت کا کھانا دینے کے لیے مسلمان ہونے کی شرط لگا دی، ذرا میرا ظرف بھی تو دیکھ، 50 برس گزر گئے اسے کھانا دے رہا ہوں اور ایک بار بھی شرط نہیں لگائی کہ مسلمان ہو، 50 برس سے کھانا دے رہا ہوں، کافر سمجھ کے کھانا دے رہا ہوں۔
میرے ساتھ کفر کرتا ہے، کھلا شرک کرتا ہے، مجھ پر ایمان نہیں رکھتا، میری قدرت کے سامنے آگ کی پوجا کرتا ہے، مگر 50 برس گزر گئے، میری قدرت اور میری رحمت کی وسعتوں کو دیکھ، میں نے اس کو کھانا دیے جا رہا ہوں، اور اس نے ایک بار کھانا مانگا تو نے شرط لگا دی ایمان کی، دے دیتا تو کیا فرق پڑ جاتا۔ ابراہیم علیہ السلام پڑے اور دوڑ کے اس کے پیچھے گئے، اسے جا کے روکا، کندھوں پر اٹھا لیا، اس نے کہا کہ میں تم سے معافی مانگتا ہوں، واپس آ تمہیں کھانا کھلاؤں۔ اس نے کہا کیا ماجرا ہوا؟ اس نے کہا تجھے جو میں نے کھانا نہ کھلایا اس پر میرے اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا۔ اس شخص کی چیخ نکل گئی، اس نے کہا ابراہیم وہ رب جو مجھ کافر کی وجہ سے، مجھے کھانا نہ کھلانے کی وجہ سے ابراہیم تیرے سے ناراض ہو گئے؟ اس نے کہا وہ رب۔ اس نے کہا اتنی رحمت والا رب ہے تو ابھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہے، مسلمان ہو گیا۔ تو اس دعوت سے مسلمان نہ ہوا، رب کی رحمت دیکھ کر مسلمان ہو گیا۔ تو یہ جو میزبانی ہے اللہ کے بندوں کی میزبانی، یہ اتنا بڑا شرف ہے کہ انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ اور اولیاء اللہ کا معمول تو یہ تھا کہ حضرت شیخ ابو العباس رحمۃ اللہ علیہ نے دعوت کی، شیخ رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں حضرت شیخ ابو العباس رحمۃ اللہ علیہ نے دعوت کی بعض بزرگوں کی، وہ دعوت کے لیے چلے، راستے میں ایک اور بزرگ مل گئے، دوست ان کے، انہوں نے کہا کہ کہاں چلے ہو؟ انہوں نے کہا شیخ ابو العباس رحمۃ اللہ علیہ نے آج ہماری دعوت کی، ہمیں بلایا ہے کھانے پر، آپ بھی ساتھ چلیں۔ وہ دوست کہنے لگے بھئی آپ کی تو دعوت ہے، مجھے تو دعوت ملی نہیں، تو جب مجھے بلایا نہیں تو میں کیسے جاؤں؟ وہ کہنے لگے کوئی بات نہیں، جب جائیں گے تو ان سے اجازت لے لیں گے۔ وہ دوست بھی بزرگوں کے ساتھ چل پڑے۔ جب حضرت شیخ ابو العباس رحمۃ اللہ، میں بتا رہا ہوں اولیاء اللہ کا طریقہ کیا تھا، اور درجے خالی تسبیح پڑھنے سے اور بہت نفل پڑھ لینے سے اور بہت زیادہ عبادت نفل پڑھ لینے سے وہ درجے نہیں ملتے، درجے اس کمال درجے کے حسن خلق سے، اس کردار سے، اس سیرت سے، اس عمل سے ملتے ہیں جو اولیاء اللہ کی سیرت، اور جو سیرت انہوں نے حضور کے حسن خلق سے حاصل کی۔ دروازے پر آ گئے، اندر تشریف لائیے، وہ رک گئے، کہا حضرت شیخ ابو العباس سے پوچھا یہ ایک بغیر دعوت کے ہم اپنے ساتھی کو ساتھ لائے ہیں، ان کے لیے آنے کی اجازت ہے؟ وہ فرمانے لگے کہ آپ کو دعوت ہے، آپ تو اندر تشریف لے چلیں، آپ کو دعوت ہے، آپ اندر تشریف لے چلیں، جہاں دسترخوان بچھا ہے وہاں بیٹھیں، اور یہ میرا محسن جو دعوت کے بغیر مہمان بن کے آیا ہے اب یہ اندر نہیں جا سکتا جب تک اپنا قدم میرے رخسار پر رکھ کر نہ چلے۔ اتنا بڑا احسان کیا اس نے میرے پر۔ حضرت شیخ ابو العباس زمین پر گر گئے، اس مہمان کے قدموں پر گر گئے اور اپنا رخسار زمین پر رکھ لیا اور کہا میں نے خدا کی قسم کھا لی کہ اب تو میرے رخسار پر قدم رکھ کر ہی جائے گا، ویسے نہ جائے گا۔ تو ان بزرگوں نے اٹھا کے اس کو ان کے رخسار پر ان کا پاؤں رکھا اور وہ اپنے رخسار کو زمین پر گھسیٹ کر اسے اٹھا کے اندر لے گئے۔ فرمایا بغیر بلائے تیرا آنا اتنا بڑا احسان ہے کہ دعوت پر آنے والوں کا بھی اتنا احسان نہیں ہے۔ یہ کردار ہے اولیاء اللہ کا، یہ کردار ہے اللہ کے بندوں کا، یہ کردار ہے انبیاء کا، اور یہ کردار ہے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ذات ہمیں یہ حسن خلق عطا فرمائے اور یہ حسن کردار عطا فرمائے، اور منہاج القرآن کے وابستگان کو کردار کے اندر، حسن خلق کے اندر وہ کشادگی، وہ فراخی، وہ وسعت اور وہ حوصلہ عطا کرے کہ دنیا ان کے کردار کو دیکھ کر رش کرے، اور اللہ بھی خوش ہو اور اللہ کے رسول بھی دیکھ کے خوش ہوتے رہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔